बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इन दिनों मुल्क की सियासत में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और ये सिलसिला 3-4 हफ्ते से जारी है, लेकिन इन दिनों में दिलचस्प मराइल में दाखिल हो गया है। सियासी जोड़ तोड़ मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अलबत्ता आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहसीयत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने अरकान कौमी असम्बली को यह हिदायतनामा जारी किया है तहरीरी तौर पर कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी वो उस दिन कौमी असम्बली में ना आएँ और पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, और अगर कोई मेंबर वहाँ आया तो उन पर जो आइन का आर्टिकल 63A है उसका इतलाक होगा। यानी कि अब इससे ज़ाहिर होता है कि जो पॉलिसी मेकिंग और जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जलसा अमर बिल मारूफ में बैरूनी साजिश की बात की थी, तो आज इसकी हवाले से गुफ्तगू की वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो बैरूनी साजिश है इसके ताने बाने जुड़ते हैं तहरीक अदम एतमाद से। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मुरासला या ख़त उस वक़्त हुकूमत तक पहुंचा जब उस तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई थी, और इस ख़त में तहरीक अदम एतमाद का बराह रास्त ज़िक्र है, और उसमें उन्होंने कहा कि इस आलमी साजिश में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मरकज़ी किरदार हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि ये ख़त जो है सिर्फ टॉप पॉलिटिकल और सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के इल्म में था, और कैबिनेट में भी सिर्फ 2-3 वज़रा को इसका इल्म था। और साथ में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसकी जो डिटेल्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जवाबी हुई साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की, और उन्होंने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन बुलाया जाए और डिस्कस किया जाए, और अगर किसी ने मुल्क ने पाकिस्तान को धमकाया तो सब इसके खिलाफ खड़े होंगे। एक तो ये मामला भी ज़ेर बहस है, इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर जैसे मैंने कहा कि मेल मुलाकातों और सियासी वफादारियां तब्दील करने का सीज़न है अनफॉर्चुनेटली, तो आज हमने देखा असलम बुतानी साहब जो आज़ाद MNA बलूचिस्तान से गवादर से इलेक्ट हुए थे और बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी ली थी, लेकिन पिछले 3-3.5 साल से हुकूमती इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे थे। आज उन्होंने अपोजिशन रैंक्स को ज्वाइन करने की अनाउंसमेंट की। आसिफ जरदारी साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके साथ मौजूद थे, और असलम बुतानी साहब ने कहा कि वो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। तो नंबर गेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, करीब करीब इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। MQM पाकिस्तान, जब हम कल प्रोग्राम कर रहे थे तो PMLQ वाज़ेह तौर पर पोजीशन ले चुकी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नामजद हो चुके हैं वज़ीर पंजाब के वज़ीर आला पंजाब के हवाले से PTI की जानिब से, और उन्होंने भी अब नेशनल इंटरव्यूज़ में कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो सेंटर में अदम एतमाद की तहरीक है उसको नाकाम बनाने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का साथ दें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 MNAs अपनी सपोर्ट दे रहे हैं अपोजिशन को, जो हुकूमत के कोलिशन थे। MQM पाकिस्तान का मामला भी रुका हुआ है, वो क्या फैसला करते हैं वो भी आने वाले घंटों में मालूम होगा या दिनों में मालूम होगा। बारके इस पर्सपेक्टिव से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद, परवेज़ मलिक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब का बहुत शुक्रिया। अली भाई का आपने ज्वाइन किया। शानदाना गुलजार साहब विल बी ज्वाइनिंग अस इन फ्यू मिनट्स टाइम। PTI की MNA है, मरकजी लीडर हैं, और अतर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है बजरिया स्काइप। अतर काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी इजाज़त हो, जरा अतर काज़मी साहब से सवाल ले लेते हैं। अतर काज़मी साहब, जरा इससे हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आलमी साजिश और ख़त, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने जलसे के एंड में उन्होंने कहा कि ख़त पाकिस्तान को मौसूल हुआ है जिसमें थ्रेट किया गया है कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने होंगे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पैरेलल भी ड्रॉ किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से, जब उनको भी एक लेटर मिला था और उन्होंने लेटर भी पार्लियामेंट में उसका हवाला दिया था। आज असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नवाज शरीफ साहब को मरकजी किरदार उन्होंने करार दिया है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और आपका क्या तज्जिया इसके हवाले से? अपोजिशन का मुतालबा है कि पार्लियामेंट में पेश करें, गवर्नमेंट कहती है हम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखने के लिए तैयार हैं। योर टेक सर। अच्छा, सबसे पहले देखें, जब हम खत की बात करते हैं, ये कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि जैसे ये कोई नेम्ड खत है, किसी ने लिखा हो कि बखिदमत जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपको ये बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये सफारती मरासला है, जिस तरह डिप्लोमेटिक केबल्स होती हैं, और ये बड़ी तादाद में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, और ये कभी भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होते। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको सामने पेश किया जाए, पार्लियामेंट में रखा जाए, कभी भी इस तरह का जो मरासला होता है वो पब्लिक या पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा जब विकी लीक्स हुई थी
کئی ہزار کئی لاکھ کیبلز کئی لاکھ مراسلے اس طرح کے سامنے آئے تھے. اس وقت وہ صرف اسی صورت میں پبلک ہوئے تھے کیونکہ وہ وکی جو ویب سائٹ ہے وکی لیکس انہوں نے وہ جاری کر دیے تھے, اور جس شخص نے جاری کیے تھے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جس طرح کے مقدمات اس کے اوپر چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ پبلک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پھر آپ کے تعلقات اس ملک سے خراب ہوں گے. جہاں تک یہ تعلق ہے, اگر حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ اس کے اندر ہمارا کوئی سیاستدان ملوث ہے, یہ وہاں پہ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو نیم بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تحقیقات تو کروانی پڑیں گی, پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو سامنے رکھنا پڑے گا. خالی آپ ان کے اوپر الزام لگا کے تو اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایسے جو لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور جو حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ نے بھی دیکھ لیا ہے, ٹاپ سیویلین لیڈرشپ نے بھی دیکھ لیا ہے, تو پھر چیزوں کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا پڑے گا, تھوڑی سی کوئی تحقیقات کچھ نہ کچھ تو کروانا پڑے گا. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے اس خط کا, میری جو انفارمیشن ہے, میری مختلف سورسز سے بات ہوئی حکومت کے اندر بھی اور ڈپلومیٹک سورسز کے اندر بھی, یہ کوئی ایک خط نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا, ڈیفرنٹ مراسلوں کے ذریعے, ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز کے ذریعے, ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر, کچھ سفارت خانوں کی جو باہر کے ممالک میں انٹریکشنز ہوئی ان کے دوران بھی اس طرح کے پیغامات پہنچائے گئے کہ آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. دیکھیں کھل کے کوئی دھمکی نہیں دیتا کہ ہم آپ کے ملک میں آ کے یہ کر دیں گے سفارتی سطح کے اوپر, جس دبے لفظوں میں کہا گیا ہے, تو میری اطلاعات کے مطابق اس طرح کی چیز تو ہے. اب اس میں مزید کتنی چیزیں سامنے آئیں گی وہ تو وقت ہی بتائے گا. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس موڈ میں ہے کہ اس ملک کو ناراض کرے, یا ان ممالک, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ان ممالک کو جو اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں ان کو سفارتی سطح پہ ناراض کرے. تو فی الحال یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چلتی رہے گی. اچھا, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چلتی رہے گی, لیکن آپ نے کہا آپ اپنی خبر اور ذرائع کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ممالک, آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا, اور ایک خط نہیں, آپ نے کہا بہت سے مراسلے ہیں یا کیبلز اس کو اگر ہم کہہ سکیں. لیکن اس میں اطہر کاظمی صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. شاندانہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کا غائبانہ تعارف کرایا تھا, آپ کا بہت شکریہ. لیکن شاندانہ صاحب, بیفور آئی گو ٹو علی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے, اور آج اسد عمر اور فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی. ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہے. جیسے اطہر کاظمی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں یا مختلف مراسلیں, 7 مارچ اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان پہنچا ہے, اور اس سے پہلے طریقہ عدم اعتماد علی پرویز ملک صاحب اور ان کی جو الائڈ پارٹنرز اپوزیشن انہوں نے جمع کرا دی تھی. تو یہ گورنمنٹ, آپ لوگ اس کو منسلک کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ساتھ. ظاہر ہے اگینسٹ پاکستان اگر ہے تو آج شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں, لیکن اطہر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے گورنمنٹ نے کہا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے, کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن چونکہ آپ لوگ نواز شریف صاحب کو اس میں مرکزی کردار قرار دے رہے ہیں, 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, ان کی پارٹی کے قائد ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس معاملے کی کوئی انکوائری یا آگے چل کر کوئی اس حوالے سے ڈیٹیلز آنی چاہیے, کیونکہ ادروائز تو پھر پبلک اسپیکٹر میں تو یہ ایک طرح سے ملکی مفاد کے خلاف کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نا. شکریہ انور انڈر دا کارپیٹ تو نہیں رکھا جا سکتا نا اس کو. نہیں, دیکھیے شکریہ آپ کا سوال. میں بالکل آپ سے اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ صحیح ٹائم پہ صحیح موقع پہ اس کو بالکل ڈیٹیلز, اگر آتھینٹسٹی ویریفائی کرنی ہے تو اس کو ریویل کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا, کون سا موقع ہوگا, اور کون سا اس پہ آپ فورم دیکھیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ابھی اطہر صاحب نے خود ہی اس کی بات کی, وکی لیکس کی. وکی لیکس تو خیر دور کی بات ہے, وہ تو آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آئی ٹی ہے, ڈاکیومنٹس ہیں, ڈیجیٹل ہے, سب کچھ. آج تک کسی کو یہ نہیں پتہ چلا, اور یہ اسٹارلنگ وولپٹ کی کتابیں میں نے تو نہیں لکھی, جناح آف پاکستان, اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ گورنر جنرل اس ملک اس نے اس پاکستان کو بنایا ہے. جی. اور اس بات پہ بحث ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا کہ وہ گھنٹہ تھا کہ 4 گھنٹے تھے, بٹ ان کی طبیعت خراب ہوئی, قریب المرگ ہوئے وہ, اور ان کی ایمبولنس کراچی میں خراب ہوتی ہے اور ہسپتال تک نہیں پہنچتی ہے. اب وہ گھنٹہ لگا, آدھا یا 4 گھنٹے. ہسٹورینز ڈفرنٹ بات کرتے ہیں. اس پاکستان میں یہ بھی ہو چکا ہے. لیاقت علی خان, بھٹو صاحب تو چلو ان کا ضیاء الحق کے ساتھ جنزار کا ٹاکرا تھا, بی بی ان کا ہسبینڈ کی گورنمنٹ آتی ہے, ان کی ڈیتھ کچھ مہینے بعد, آج تک پتہ نہیں چلا, یو این کی رپورٹ بھی غائب ہو گئی. اسی طرح جنرل ضیاء الحق, وہ چھوڑیں جے ایف کے, وہ کوئی ڈیولپنگ غریب ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں تھا. آج تک پتہ نہیں چلا کہ لی ہاروی آزوالڈ نے کس کے کہنے پہ ان کو مارا, کیوں مروایا, اس موقع پہ, کہاں پہ. کنسپیریسیز دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. میں تو ایز اے پاکستانی اگر ایم این اے یا پی ٹی آئی کی بات میں چھوڑ کے بات کروں, مجھے تو خوشی ہوگی کہ یہ جھوٹ ہو اور یہ صرف سیاسی ہم گیم کھیل رہے ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں اور عدم اعتماد سے ڈرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے یہ گیم کھیلی اس خط کی. میرے لیے تو بیسٹ کیس سیناریو ہوگا. لیکن اگر یہ خط سچ ہے
اور یہ خان صاحب کی ذات کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, پھر کیا ہوگا؟ مجھے تو وہ ڈر لگ رہا ہے. اگر سیاسی ڈرامے ہے تو سیاست تو ہے ہی ڈرٹی. کو اس پہ کانفیڈنس پہ لینا چاہیے تاکہ if it is against پاکستان تو ضرورت ہے چاہے گورنمنٹ اپوزیشن ہو, all are Pakistanis and beyond loyalty سب کے لیے بالکل جی, اس میں غداری کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جو مجھے بات حیران کن ہوئی, آپ کے ٹی وی شو سے پہلے بھی ہو رہا تھا, ARY پہ کاشف عباسی کا شو تھا اور اس میں ارشد شریف صاحب تھے. ارشد صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خط لکھا ہے SPR کو, کیونکہ that is a very good way of ascertaining کہ یہ تھریٹ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ according to شیرین مزاری ٹویٹس میں بھی پڑھ کے آ رہی تھی کہ یہ سینئر سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ یہ خط مراسلہ جو بھی ہے شیئر ہو گیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ تو ISPR کو جب ارشد شریف نے خط لکھا ہے ان رائٹنگ, انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیونکہ آرمی کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتی ہے, بیسٹ ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ یعنی ڈیفینس منسٹری سے پوچھ لیں. دس از دا رسپانس. مجھے تو لگتا ہے کہ ISPR صاف کہہ دیتی کہ جی یہ خط ہے ہی نہیں, یا یہ خط جھوٹا ہے, یا اگر یہ خط ہے اور سچا ہے لیکن اس کا غلط استعمال کری PTI حکومت, وہ شاید بہتر ہوتا. اس سے ان کی نیوٹرلٹی پہ فرق نہ پڑتا, لیکن ایٹ لیسٹ عوام کو ایک سکون ہوتا کہ جو خدشہ لاحق ہو رہا ہے یہ ڈرامہ کر رہی ہے PTI کہ یہ واقعی سچ ہے. اوکے, آج پرائم منسٹر صاحب نے ویسے ترجمانوں کی میٹنگ کی, میں صاحب سے دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. علی پرویز ملک صاحب, سر چونکہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کا آج بھی بات ہوئی اور ان کا مرکزی کردار ہیں اور ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب لندن میں ملاقاتیں کریں, تو جوڑا جا رہا ہے اس خط کو اور اس میں جو اس کی لینگویج ہے, البتہ ہمارے سامنے سے نہیں آیا کہ جو سازش پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے جڑی ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب اس کے مرکزی کردار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار بھائی, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب تو بہت طاقتور آدمی ہیں, میں تو ایک کمزور ادنا سا انسان ہوں. میں یہاں پہ بیٹھ کے میرے پاس یہ قوت اور طاقت اور یہ فہم موجود نہیں ہے کہ میں کسی کی حب الوطنی کو چیلنج کروں. وزیر اعظم صاحب کو اس قسم کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا تو یہی وہ اپوزیشن تھی جس کو وہ نیم کالنگ بھی کرتے تھے, جس سے وہ ہاتھ ملانا بھی گزارا نہیں کرتے. انہوں نے آ کے انکنڈیشنلی کہا تھا آپ آئیں, قوم کو لیڈ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ یہ اسٹیٹ کو تھریٹ تھی, یہ کسی گورنمنٹ کو تھریٹ نہیں تھی. تو آج وزیر اعظم صاحب نے اس قسم کی گفتگو کی ہے, میں تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ گزارش اس طرح سے ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش بنی جا رہی ہے. دیکھیں, میں تو آ رہا ہوں نا جی اس کے اوپر, میں تو آپ سے آ رہا ہوں. میں نے تو آپ سے گزارش کی, اس سے پہلے میں اس چیز کی بھی مذمت کر دوں کہ ہم جو سیاسی معاملات اس کو سپریم کورٹ کے در پہ جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں چاہے 63A کے اندر جس طرح انٹرپریٹیشن کے اوپر یہ لے کے گئے ہیں, اس کے اوپر لا از ویری کلیئر. آپ اس کی ورڈنگ پڑھ لیں, اس کو گچ مچ آپ 62 آرٹیکل کے ساتھ اگر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کریں, آئی تھنک اٹ از انفارچونیٹ. آپ کے پاس پریسیڈنٹ بھی موجود ہیں بلوچستان کے MPA کو, اور اس آرٹیکل کی ورڈنگ بھی 63A کی پڑھیں, اس پہ ڈی سیٹنگ لکھی ہوئی ہے, اینڈ دیٹ از دی ایکسٹینٹ جس کے اوپر آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں اور وائلیٹنگ پارٹی ڈسپلن. اب اس معاملے کے اندر بھی آپ سپریم کورٹ کو لے کے آنا چاہتے ہیں, میرے خیال سے غیر مناسب ہے. آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس ڈیفنس کی اسٹینڈنگ کمیٹی موجود ہے جس کے اندر اپوزیشن اور حکومت دونوں کی نمائندگی ہے, کیونکہ یہ دونوں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. دس از اے تھریٹ اگین آئی ایم ریپیٹنگ ٹو دا اسٹیٹ. تو ہمیں اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جس کے اوپر مجھے افسوس ہوا, نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی, میں آ رہا ہوں جی بالکل, کہ جب ہم نیشنل ایشوز کو سستی شہرت کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, اور ایسے وزیر اعظم کے اوپر ہم یہاں پہ اپنے جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ وائس کرتے ہیں, جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, جو 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہو چکا ہوا ہے, اس کے علاوہ آج بھی اس کی پارٹی مقبول ترین جماعت ہے. آج بھی جن پروجیکٹس کا دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ درجن سے زیادہ پچھلے ضمنی الیکشن نکال دیں, وہ بھی حقیقت ہے ایک PTI, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. میں کون ہوتا ہوں جی کرنے والا. گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے الزامات بے بنیاد لگانا نا افسوس ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دوں, میری گھر کے اوپر جو US کاؤنسل جنرل ہیں وہ لاہور کے اندر بیسڈ ہیں, وہ آئے تھے, اس کی کلپ پڑی ہوئی تھی, یعنی یہ کوئی 2-3 مہینے پرانی بات ہے, ٹھیک ہے. آج PTI کے ہینڈل سے وہ بیرونی سازش کر کے اس کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں. آپ کے گھر کی دیکھیں, US کاؤنسل جنرل آئے تھے میرے والد کا افسوس کرنے کے لیے, اور اس کے بعد اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز انگیج کرتی ہیں. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ امریکہ کو ملتا ہے, کیونکہ میاں صاحب کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں, اسرائیل اور امریکہ کا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں آج
چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, 2 مہینے پرانی چیز ری ٹویٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ہینڈلز کے ساتھ, میں تو خود دیکھ کے پریشان ہو گیا. نہیں ہوئی نواز شریف صاحب کی. میں کہہ رہا ہوں یار آپ کس طرح کی گفتگو کریں ایک وزیر اعظم کے خلاف جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, آپ سیاست کو کس حد تک گرائیں گے؟ اور اگر یہ اس لائن آف ایکشن کے اوپر فردر کنٹینیو کرتے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بعد جو اس کے اندر سے غلاظت نکلے گی اس کے اندر سارے کے سارے سیاستدان گندے ہوں گے. آپ دیکھیں فورن فنڈنگ کی رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, ہم نہیں جانتے کہ وزیر اعظم صاحب کی آل اولاد کہاں پہ پل بڑھ رہی ہے, کیا اچھا لگے گا یہ چیزیں گفتگو, ہم نہیں جانتے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے پورے گلف کے اندر جو شخص پھر رہا تھا اس کو زلفی بخاری وزیر اعظم پاکستان کو 18 دفعہ ملوا چکا ہے, جیریڈ کشنر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کی بات, گزارش یہ ہے, میں نے اسی لیے اوپننگ پہ کہا کہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم وقت کی حب الوطنی چیلنج کروں. اگر وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا مجھے یقین ہے, اور یہ میرا پختہ یقین ہے, کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں کر رہا ہوگا. تو کائنڈلی پرہیز کریں اس قسم کی بےہودہ گفتگو سے. ہر جو لیڈر پاکستان کے لیے کام کرتا رہا ہے, جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے, وہ حب الوطن بھی ہے اور میرے سے بہتر پاکستانی ہے. میں یہاں پہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں. obviously you want to respond, لیکن میں اطہر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ برطانیہ میں موجود ہیں, بتائیے گا ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے. آج فواد چودھری صاحب بھی انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ وہ تو خلاف تھے نواز شریف صاحب کو کہ باہر نہ بھیجا جائے, اور جب باہر وہ چلے گئے تو غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار بن گئے ہیں. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ وہ تو بہت پرزور انداز میں تردید کر رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ اس نہج پہ گفتگو لے کر ہی نہیں جانا چاہیے. 3 ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ان سے متعلق یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں علی صاحب سے ایگری کرتا ہوں. ٹو بی آنسٹ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کسی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن گئے. ٹو بی آنسٹ اس طرح کے الزامات تو آپ کسی کے اوپر لگا سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, دیکھیں کچھ دن پہلے ہی, بلکہ 1-2 دن پہلے ہی ہم نے کلپ دیکھا, اس حکومت کو خدا نہ خواستہ منکر حکومت کہا گیا. ان کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں. بھائی مذہب کی بات کرنا مذہب کارڈ نہیں ہوتا. مذہب کارڈ یہ ہوتا ہے جب آپ پوری حکومت کو کہیں کہ یہ منکروں کی حکومت ہے, ان کو ختم کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. ہمارے ہی جو اسپیکر اسمبلی ہیں انہوں نے ابھی نندن کو جب چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد تقریر کی تھی, جس کو بھارتی میڈیا نے اتنا اچھالا تھا. اسپیکر صاحب نے کیا کہا جب انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. آپ ایاز صادق صاحب کی بات کریں. جی ایاز صادق صاحب کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہیں کہ وہ عہدہ نہ نواز شریف صاحب کی مرہون منت تھا نہ عمران صاحب کی. وہ آپ قومی عہدے کے اوپر تھے. آپ کو قومی وقار کا خیال رکھنا چاہیے. کسی بھی عہدے کے اوپر ہوں, کسی کے اوپر اس طرح الزامات نہیں لگانے چاہیے. دوسری بات, یہ چیزوں کو عدالت میں لے جانے کی بات ہوئی یہاں پہ, میمو گیٹ کے اوپر کون کالا کوٹ پہن کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر؟ اسی طرح کی بات تھی نا. میمو گیٹ بھی تو ایگزیکٹلی اسی طرح کا سکینڈل تھا کہ امریکہ کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. تو کون صاحب تھے وہ جو کالا کوٹ پہن کے عدالت کے اندر گئے تھے؟ تو یہ ہماری سیاسی تاریخ کا انفارچونیٹ حصہ ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے, کمیٹیوں کی بھی بات ہوئی کہ جی کمیٹیوں کے اندر ان کو پیش کر دیا جائے. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے, بلاول صاحب نے اس کو وہ جو ہے پروسیڈ کرنے سے انکار کر دیا, اس لیے کہ ناظم جوکیوں کا وہ کیس وہاں پہ سننا نہیں چاہتے تھے. تو پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں. لیکن اگر کسی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں, اور اتنی سنگین نوعیت کا الزام ہے, چاہے میاں صاحب پہ لگے, عمران خان صاحب پہ لگے, یا کسی اور شخص کے اوپر, پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروف ہونا چاہیے. بغیر کسی پروف کے اس طرح کا الزام میرے خیال میں انفارچونیٹ ہے. آپ نے بڑے اچھی ایگزامپلز کے ساتھ جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. شاندانہ صاحب, نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, اور علی صاحب کی بات تو ہے کہ وہ تو سب سے امپورٹنٹ اور ہائیسٹ فورم ہے, اور ضرورت ہے تمام یہ ملک کی سیکورٹی بہت ریلیٹ کرتی ہے. آپ نے بھی کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سرشا شریف صاحب نے سوالات کیے, تو اس میں آرمی چیف ہوتے ہیں, اس کو ہیڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں. میرے خیال میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اس کے ممبر ہیں, وہ بھی ایک فورم موجود ہے آپ کے پاس. پھر نیشنل ڈیفنس کمیٹیز بھی ہیں اسٹینڈنگ کی, پھر آپ کا نیشنل اسمبلی بھی ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کے سامنے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں, ظاہر بات ہے پوری عدلیہ کو ہیڈ کر رہے ہیں, بیونڈ اینی ڈاؤٹ ان کی انٹیگریٹی چیلنجیبل نہیں ہے قطعی طور پہ. لیکن کیا بہتر نہیں کہ اگر ان فورمز کو استعمال میں لایا جائے؟ شکریہ جی. انوار صاحب دیکھیں,
نیشنل سیکیورٹی کی جب بات آتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے پاکستان میں ہر غلط کام جو ہوتا تھا وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہوتا نیشنل انٹرسٹ تھا. کو کسی کی حکومت ہٹانی تھی تو وہ نیشنل سیکیورٹی ہے، کسی کو لگوانا تھا تو وہ نیشنل سیکیورٹی تھی، کسی کو مروانا تھا تو نیشنل سیکیورٹی تھی. اس نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہماری تجارت تباہ برباد ہو گئی. ملک کی حالت دیکھ لیں، اس کے ملک کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، وہ تو نہ پی ٹی آئی لکھتی ہے نہ نون لکھتی ہے، وہ تو انڈیپینڈنٹ لوگ لکھتے ہیں، ورلڈ بینک لکھتا ہے، اے ڈی بی لکھتا ہے. نیشنل سیکیورٹی، مجھے یہ کوئی کہے کہ جی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی بس ایک دنیا میں واحد ملک ہے کہ اس نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے تو بس ساری دنیا ہل جاتی ہے. امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے، ان کی افواج نہیں ہے، ان کی ایجنسیز نہیں ہے. کبھی ان کی ایجنسیز کے پاس کوئی گیا ہے لیگل ایشو، ہمیشہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. جب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں جاتے، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی، میں آپ کو بتا میں آتی ہوں اسی پہ، میں اسی پہ آ رہی ہوں نا. دیکھیں پرائم منسٹر کی ایلیگیشن ہے، اور اسد عمر نے آج جو پریس کانفرنس کی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جی دس از نو کوئنسیڈنس، یہ ایک ایکسٹرنلی پشڈ ایجنڈا ہے عدم اعتماد کا، یہ ایک آرگینک نہیں ہے. ورنہ آج سے 3.5 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، سال پہلے بھی، 6 مہینے میں، 8 مہینے پہلے. وائی ناؤ؟ اس کے سوال کا جواب تو ہم نہیں دیں گے، وہ تو جو رسپانسبل ہے وہ اس کا جواب دے گا. پہلی بات. دوسری بات، ویسے ایک قطع کلیوی کی بات ہے، پی ڈی ایم کے اس میں تو کافی عرصے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو عدم اعتماد کی کافی وہ عرصے تو سے ڈے بات ون کر سے رہے کرے نا، تو لے آتے نا، کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ شاید یہ نہیں مان رہے تھے نا اس وقت، یہ استعفا اور لانگ مارچ وہ پہ تو جا دیکھی رہے جائے گی نا. وہ پچھلی دفعہ بھی علی شو پہ تھے آپ کے ساتھ اور میں تھی، اور میں یہی بات کہنی پڑی، نو آنر امنگ تھیوز. میں گھر جا کے اتنا پچھتائی کہ مجھے اور انگریزی نہیں آتی، ہر دفعہ میں یہی بات آپ نے کہی ریپیٹ کر دیا دوبارہ. میں تو آج زرداری صاحب یہ نہیں کہا، ناراض نہیں ہے وہ پی ایم ایل کیو سے، کافی ناراض ہیں پرویز الہی صاحب، وہ بھی میں نے سے پوچھنا ہے پنجاب کے جب آپ غلط کام کرو گے پھر تو یہ ہوگا. یہ تو بٹ دس از جوک آن لائٹ. اچھا دیکھیں، جہاں علی صاحب کی بات ہے، آئی ایگری ود ہم ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، بٹ میرا ایک اپنا ویو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹ کے 3 پلرز ہیں، جوڈیشری ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ کا پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں اسپیکر پہ بھی اعتماد یا ہونے لگا ہے یا کرنے والے ہیں یا سوچ رہے ہیں، اس کا دیر اون ٹرسٹ ہے. ایک حد تک اس میں لسانیت کا بھی ہے، آئی ایم ناٹ سینگ کہ علی ان لوگوں میں سے ہیں، لیکن میرے منہ پہ مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ جی کس کو پٹھا دیا پاگل پٹھان کو. جب اس طرح کی بات سنتے ہیں نا آپ کا دل خراب ہوتا ہے کہ یہ ریزرو ایک صوبے کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ سیٹ اسپیکر کی، ٹھیک ہے. سو اگر مجھے کوئی بہت بھی کنونس کرے نا کہ نہیں جس اسپیکر نے 1000 گناہ کیے، میرے دماغ میں لسانیت آ جاتی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں اس سے کہ اس کے 100 گناہ ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کے صوبے پہ اس کی زبان پہ بات کریں گے تو پاکستان تو گیا پانی میں. نہیں سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آئین توڑا ہے اس نے؟ نہیں وہ اس پہ آتے، میں اپنی بات کر رہی ہوں. آئین اگر توڑا ہے تو اس پہ کیس ہو جائے گا اور وہ ہو جائیں گے نا کنویکٹ، لیکن میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ جو میں سنتی ہوں اس سے مجھے نظر نہیں آتا. آپ کہتی ہیں وہ فورم آؤٹ ہے؟ نہیں، وہ مجھے پرنسپل سٹانس نظر ہی نہیں آتا. وہ ایک کنوینئنٹ فورم ہے کہ جب دل چاہا پارلیمنٹ کے پاس آ گئے، جب چاہا جوڈیشری کے پاس چلے گئے، جب چاہا فوج کے پاس چلے گئے. یہ تو کل وہ آپ نے سنا نا مکسی صاحب کی بات کی، جی فوج کا کیوں ڈرتے، بولو نا کھل کے. ہاں میں نے فوج کے کہنے پہ، زرداری صاحب کے کہنے پہ نون لیگ کی حکومت وہاں توڑ دی تھی. بات تو یہاں تک آ گئی، لوگ تو اب کھلی بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی کھلی بات کرتے ہیں. اور جو ضروری بات آپ نے کہی، دیکھیں میں کچھ دنوں سے میں انڈیا میڈیا کو بھی بہت فالو کرتی ہوں. جی وہاں پہ پاکستان میں اتنی مٹھائی نہیں بٹی جو انڈیا میں بٹی ہے کہ جو پی ایم جا رہا ہے. ہاں ان کو کیا ایکسائٹمنٹ ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا تو ایک نیچرل سٹانس ہے کشمیر پہ، وہ پی ایم ایل این ہو، وہ پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ لیکن فرق پڑ رہا ہے ان کو. اچھا ایک اور بات، انہوں نے یہ بات کی کہ جی سپریم کورٹ میں 63A پہ نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس پہ بہت لوگ متفق ہے. میں نہیں ہوں، میں ایک وکیل ہوں، اور میں اگر امریکہ کو یا ڈیولپڈ ممالک کو یا برٹش سسٹم، آپ کسی سسٹم کو دیکھ لیں، جرمن سسٹم کو دیکھ لیں جو سب سے اسٹرکٹ ہے، جب کوئی ایمبیگوٹی ہوگی لا میں آپ ضرور، خاص کر جب کیس لا نہ ہو، پریسیڈنٹ نہ ہو، سوائے عائشہ گلالے کے، اس کے کدھر ہے اس کے پاس 63(1)A پہ، تو آپ جائیں گے سپریم کورٹ. اور آخری بات، نیشنل سیکیورٹی کی بات کی نا معید یوسف کی، جی وہ ادارہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ پہلی میٹنگ تھی 4 مہینے پہلے، اس کو بیک آؤٹ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اگر آپ کا ٹرسٹ تھا اس انسٹیٹیوشن میں تو آ جاتے. آپ پریمپٹیولی نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بولو گے. آپ آؤ سنو، اور اس نے جھوٹ بولا، غلط بولا، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، آپ ان کو 100 باتیں پھر سنا دو، کون روک سکتا ہے؟ All I'm saying is there is a problem here کہ we don't trust each other. اور اس ٹرسٹ کی، وہ جس نے بھی کیا، ہم نے کیا، انہوں نے بھی کیا، جس نے بھی کیا، اس لیک آف ٹرسٹ کی وجہ سے صحیح بات بھی ہوتی ہے، غلط بات بھی ہوتی ہے، پروپوسٹرس بات بھی ہوتی ہے، وطن کے خلاف بات بھی ہوتی ہے. لیکن میرے اور علی جیسے لوگ who are only cared، ہمیں باہر بہت آسانی سے نوکری مل سکتی ہے، ہمیں یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو غم مجھے ہے سارے ایپیسوڈ میں کہ بات یہاں تک آئی کیوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک، چاہے وہ کیبل ملتا ہے، چاہے وہ لیک ہوئی ہے، چاہے وہ خط آیا ہے، چاہے وہ کسی ایمبیسی نے بھیجا ہے، بات یہاں تک آئی کیوں کہ اس کو یہ کہنا پڑا. ٹھیک، بات یہاں تک آئی تھی. اب یہ اس پہ ہم آگے بھی ڈیبیٹ کرتے رہے، لیکن میں چاہوں گا علی تھوڑا سا دیگر موضوعات جو سیاست سے جڑے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. پنجاب میں جو کل پرائم منسٹر صاحب نے موو کی ہے،
اور چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا ہے، تو اس کل صبح تو آپ لوگ اور پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لے کر گئے تھے پنجاب اسمبلی میں اگینسٹ عثمان بزدار صاحب، تو آپ کے پلانس کو انہوں نے ان نرو نہیں کر دیا؟ اور کیا یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج وہ انٹرویوز دے رہے تھے پرویز الہی صاحب، وہ کہتے تھے کہ جی آفر تو آج زرداری صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں رات تک تو ہمارے ساتھ صبح کیسے چلے گئے، ان کا جو آفر تھی اس میں آپ لوگوں کی طرف سے تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، بالخصوص جو ان کے مطابق مریم نواز گروپ ہے۔ اچھا میں اتنا کنوینئنٹلی آپ کے اگلے سوال پہ تو نہیں جاؤں گا نا، پہلے جو پیچھے ہو چکا ہے اس کے اوپر جواب تو دینا پڑے گا نا۔ دیکھیں مجھے کاظمی صاحب جیسے بیلنسڈ لوگوں سے نا بہتر جواب کی توقع ہوتی، صرف اس لیے کہ پاسٹ کے اندر کوئی اگر ہم غلط چیز کر چکے ہیں یا ہمارے پاس اس اسمبلی کے اندر کوئی غلط روایت موجود ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بیڈ پریکٹس کو کنٹینیو کرتے رہیں، تو میرے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے ایک بہتر راستہ بتایا، میں نے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، ہم سے بھی یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، اگر کسی یہاں پہ سیاستدانوں نے غلطیاں نہ کی ہوتی تو آج پاکستان کی یہ شکل نہ ہوتی جو ہمارے سامنے آ گیا ہوا ہے۔ اور گزارش دوسری اس طرح سے ہے کہ جو آزادانہ خارجہ پالیسی کی میری آنریبل کولیگ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں نا، اور ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی کنسپرنسی ان کو نظر آتی ہے یا ان کو کوئی اور چیز نظر آتی ہے، میں آپ کو ایک اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قیادت جو ہوتی ہے نا وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ آپ کو صرف تالیاں استعمال کرنے، تالیاں بجوانے کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے نا اور صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو مشکل دورائے کے اوپر آپ ملک کو لے کے آ جاتے ہیں، جو آج آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کی اکانومی آپ نے ویکن کر دی ہو، آپ کے اندر پولرائزیشن ہو، آپ کس آزادانہ خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ آج 8 مہینے کے اندر بیرونی خسارہ آپ کا $12 بلین کا ہے، سال کے اوپر تخمینہ لگ رہا ہے کہ $20 بلین کا ہوگا، اس کے اوپر $15 بلین کا آپ نے ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے۔ $35 بلین آپ کہاں سے لے کے آئیں گے جو آپ نے یہاں پہ یہ جو اتنی آزادانہ اور سالسی اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروانے جا رہے تھے؟ آپ کو اپنی کرنسی کے اندر پریشر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ اس سے جو مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی جسے غریب آدمی جو آلریڈی سسکیاں لے رہا ہے اس کی آخری سانسیں بھی بند ہو جائیں گی۔ کیا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے؟ کیا ہم نے جا کے دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں کہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے جو یہاں پہ عوام ہے اس کی خوشحالی، اس کی جو بہتری کے لیے ہم کچھ تگ و دو کریں؟ تو گزارش اس لیے آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل، کیونکہ اس حکومت کی ہماری نظر کے اندر ترجیحات غلط ہیں۔ مجھے بتائیں ان کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہے جب انہوں نے دوائیاں مہنگی کرنی ہے؟ ان کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہے جب چینی ایکسپورٹ کرنی ہے؟ ان کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہے جب آٹا یہ گندم ایکسپورٹ کرنی ہے؟ دنیا کے ہر وسائل ان کے پاس ہے اپنے اے ٹی ایم او کو نوازنے کے لیے۔ بوجھ سارے کا سارا بقول آپ کے جو اے ٹی ایم آپ کہتے تھے مبینہ طور پہ آج کل تو آپ لوگ ان سے پنگے بڑھا رہے ہیں۔ بالکل میں کسی ٹینجنٹ پہ نہیں جاؤں گا، آپ جب فریش سوال کریں گے میری بات ختم ہونے والی ہے۔ اے ٹی ایم کا جملہ بتایا ہے، بالکل آج کل تو آپ لوگ پیغامات پہنچا رہے ہیں، اور جب آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے تو آپ کے پاس وہاں پہ ہر قسم کی مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ کبھی اوگرا پرائس اوپر کر دیتا ہے، کبھی نیپرا پرائس نیچے کر دیتا ہے۔ گزارش یہ نہیں، دیکھیں آپ کو اس ملک کے اندر بنیادی اصلاحات کرنی ہے، اس پہ آتے ہیں نا، آپ میرے سوال کے جواب پہ آ جائیں، اس کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی طرز سیاست جس کو ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو اتفاق رائے کے درمیان رکاوٹ ہے اور ہمیں اس چیز کو چینج کریں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ اب پنجاب پہ آتے ہوئے دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے اس نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ وہ چیف منسٹرشپ کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہے، میری جہاں تک اطلاعات ہے یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی صفوں کے اندر بھی اس کے اوپر بہت ریزنٹ۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا ہے، وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں حتمی نہیں آپ کہہ رہے ہیں جی، ان کے اپنے گھر کے اندر، ان کی اپنی صفوں کے اندر اس کے اوپر انریسٹ موجود ہے۔ ان کا اپنا سیکرٹری جنرل جو ہے اس نے اوپنلی کہا ہے کہ میں جی بالکل جی وہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر بھی لیا ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کے، وہ ایک آزاد پارٹی ہے، اس نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کے نتائج کے ساتھ اس کے نتائج جو ہیں وہ انہی کو فیس کرنے پڑیں گے، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب کا گروپ، علیم خان صاحب کا گروپ، بزدار صاحب کا گروپ، ان گروپوں کے ساتھ جس قسم کی پی ٹی آئی کی اپنی صفوں کے اندر ڈینٹ آ گیا ہوا ہے، اس کے بعد پرویز الہی صاحب اگر اچھی کوشش بھی کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ سی ایم شپ کو اچیو کر سکتے ہیں، اور اٹ ول بی اے اسٹرگل۔ اور گھوم گھما کے اگر وہ کر بھی لیتے ہیں
تو وہاں پہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی کیونکہ اتنا فریجائل سیٹ اپ ہوگا. تو پنجاب حکومت جو ایک سٹیبل قسم کی ہو, جو حکومت کو, جو لوگوں کو وہ طرز گورننس دے سکے جو شہباز شریف صاحب نے ان کو دی ہے, اس کے لیے اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز وچ از the largest party in پنجاب اس کو آن بورڈ نہیں کریں گے تو سسٹم سٹیبلائز نہیں ہوگا. اور یہی وہ قدر تھی جس کی وجہ سے پچھلی اسمبلیوں کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے JUIF کے ساتھ مل کے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو ہائیجیک کرنے کی کوشش نہیں کی KPK کے اندر. اور مجھے افسوس ہے کہ جن اقدار کے علم بردار عمران خان صاحب بنتے تھے, کاش جب ان کو اس 2018 کے بعد جس طرح سے بھی موقع ملا کاش اس کے اوپر چلتے ہوئے بھی نظر آتے, پر ماشاءاللہ وہ اس کے اوپر بھی ایک دفعہ پھر فیل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے. ان کے پارٹی کے MPs تو آپ سے زیادہ تھے نا, 185 تھے, آپ 165. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, پنجابی کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں سر نہیں دیکھیں آزادانہ نہیں, وہ تو شامل ہو گیا, وہ تو اسی اس پہ کون نوٹا کہتا تھا آزاد امیدواروں کو اور بعد میں ان کو دوپٹے پہناتا رہا, کون جہاز میں لے کے ان کو ڈیلیور کرتا رہا. آج کل تو سردار ریاض صادق صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, کون تھے ویسے وہ جہاز والے؟ میں یہ بات کرنے دیں نا, کون تھے جن کو جو ہمیں آ کے بتاتے تھے کہ بھائی آزاد امیدواروں سے بات نہیں کرنی, کون ہمیں بتاتے تھے, کنہوں نے وہ جا کے کن کا جہاز تھا؟ اچھا مجھے آپ بتائیں محکمہ زراعت کون تھا جنہوں نے ٹکٹیں واپس کرائی تھی نون لیگ کی؟ جہاز کن کا تھا؟ جہانگیر خان ترین صاحب کا تھا. ریاض صادق سے پھر رابطے کر رہے ہیں جس کے ساتھ مرضی, کیونکہ اس وقت جس کے ساتھ مرضی اس وقت دیکھیں میری یہ چوائس نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر شندانہ الیکٹ ہو کے آئی ہیں یا میں شندانہ صاحب انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ آپ کی حکومت کے خلاف دی ہے. سر آپ تھوڑا سا وقفہ لے لیجئے, مجھے ختم کرنے دیں. جو اسمبلی کے اندر موجود ہے, اگر ہماری پرائیورٹی اور ترجیح یہ ہے کہ عوام کے مفاد کے اندر ہم نے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے, تو عوام کے مفاد میں آپ لوگ زرداری صاحب ساتھ بیٹھ گئے ہیں. بالکل, اور ہم ان کے اندر ضم نہیں ہوئے, ہم ان کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے, آپس میں ہمارے مقابلے چلتے رہیں گے. آپ کے خلاف لیکن ایک ہو گئے ہیں اپنے اختلافات کے باوجود, اور چارج شیٹ کی آپ کی حکومت, اقتصادی پالیسی, سیاسی پالیسی, خارجہ پالیسی, تو اس کا ذرا جواب دیجیے گا. جواب تو بہت سارے ہیں انوار صاحب. دیکھیں معذرت کے ساتھ, جیسے علی میرے بہت اچھے دوست ہیں, بہت ان کی عزت میں کرتی ہوں, اس جواب کے بعد عزت آپ کی برقرار کر رہی ہیں. دیکھیں سیاست میں آپ دوست نہیں چھوڑتے, لیکن میں معذرت کے ساتھ ان سے ٹھیک ٹھاک اب ڈس ایگریمنٹ کروں گی آرام سے. اچھا وہ بتاؤں میں اطہر بھائی آتا ہوں آپ کے پاس. ہاں, اور وہ اس لیے کہ دیکھیں آئی وش یہ لوگ جمہوریت کے لیے کر رہے ہوتے, اچھا کاش یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہوتے, اس سے بڑی کیا چیز تھی. لیکن معذرت کے ساتھ یہ زرداری صاحب کے بیٹے کے لیے ہو, شہباز صاحب کے بیٹے کے لیے ہو رہی ہے, مریم کیا نام ہے, میاں نواز شریف کی بیٹی کے لیے ہو رہی ہے, فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کے لیے ہو رہی ہے, ولی خان کی اولاد کے لیے ہو رہی ہے, کیا نام ہے QWP شیرپاؤ صاحب کے لیے ہو رہی ہے. مجھے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی دکھا دے جس میں علی جیسا قابل بندہ ہے نا نون لیگ میں, علی اس کو PM بنائے, میں اس کو میں ووٹ دوں PTI کا. کبھی نہیں. آپ جب تک ایمنشپ کا ٹکٹ بھی نہ ملے آپ اس کے خلاف ہیں, ان کے دوست ہیں آپ کے. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں, تلخ حقیقت اس دنیا کی. پاکستان دیکھیں, جب تک آپ سچ نہیں ایکسیپٹ کریں گے نا, پاکستان نہیں چینج ہوگا. یہ بالکل بھی پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے نہیں ہو رہا. یہ ایک سٹیٹس کو واپس لے کے آنا ہے. And I'll tell you why. عمران خان صاحب کی جسے کہتے ہیں نالائکی یا نااہلیہ, جو بھی کہتے ہیں, ڈر یہ ہے جو اصل ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے کہ اگر خان صاحب 2023 اگست تک ہماری حکومت ہے, اکتوبر میں الیکشن ہے, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, 100% نہیں ہوتے, 50% بھی ہوتے جو ہم نے باتیں کی تھی, اس پہ ہم پورے آ جاتے ہیں, پھر یہ کدھر جائیں گے یہ سارے یہ ہونہار بچے. ٹھیک ہے, مسئلہ سب سے بڑا جو ایگزسٹینشیل کرائسس ہے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ اٹ, یہ ہوتا رہا ہے. میں نام نہیں لوں گی, بٹ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں PDM میں کہ جنہوں نے والدین کو ملک سے بھگا دیا, بھائی بہن کو بھگا دیا, کزنس کو بھگا دیا, مروا دیا لوگوں. PDM کی بات کر رہی ہوں, نون لیگ کی نہیں, کیونکہ پالیٹکس گندی چیز ہے اس ملک میں, ہر ملک میں نہیں, گندی ہے. یہ صرف طاقت کے لیے ہے, اور طاقت کے بعد پیسہ. کاش پاکستان کا کوئی حامی ہوتا تو 40 سال میں ہم ماشاءاللہ لیسٹ ڈیولپ کی طرف تو جا رہی ہیں, بلکہ ہم کوشش بھی ایک زمانے میں کر رہے تھے کہ لیسٹ ڈیولپ میں چلے جائیں, UN مان نہیں رہا تھا. لیسٹ ڈیولپ کو ذرا ٹریڈ پریفرنسز مل جاتی ہیں. یہ آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی کتاب تھی پاکستان ایٹ 100 کہ 2047 میں ہمارا کیا حال ہوگا پاکستان کا. اس میں پورا لکھا ہوا ہے, سارا کچا چٹھا صاف کر دیا. ایگزیکٹو سمری پڑھ لیں آپ کہ 6 گروہ ہیں اس ملک میں جنہوں نے ملک کا صفایا کباڑا کر دیا, اور وہ کبھی بھی انہوں نے ملک کے مفاد کے لیے نہیں کیا, اپنے اولادوں کے لیے کیا. یہ تو بڑی بات. اچھا ویسے ایک سوال میں پوچھوں, تحریک تنظیمات تو ہمارے آئین میں اس کی گنجائش ہے نا, اچھی بات, تو یہ کوئی ایکسٹرا کنسٹیٹیوشنل ایفرٹ نہیں کر رہے. 100 دفعہ کرے, میں اس پہ میں کیوں منع کروں گی جی, میں وکیل ہوں.
مجھے قانون پہ چلنا ہوگا, قانون مجھے پسند ہو یا ناپسند ہو, میرے خلاف چلے دوسرے کے خلاف اب چلے. آپ لوگوں کو ہدایت نامہ بھی آ گیا ہے پرائم منسٹر صاحب, کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے اس دن ووٹنگ کے دن نہیں ہوگا. وہ میں اس پہ آتی ہوں. نثار کھوڑو صاحب کے ٹائم پہ بھی نہیں ہوا تھا, لوگ آگے نا غیر جمہوری چیزیں کریں گے تو شرمندگی ہوگی. جی وہ جو سینٹ یہ الیکشن انہوں نے بات کی شہباز شریف صاحب کی جو پنجاب میں انہوں نے کیا, میں بھی مانتی ہوں کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے کام کیا, لیکن اس کو تھوڑا سا کتاب کے پڑھنے سے بھی جوڑنا پڑے گا نا کہ کہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کام کیا. ہم اکٹھے تھے ایک این ڈی او کے کورس میں, یا تب بیمار تھے تو وہاں تھے نہیں, ہمارا ایک سنڈیکیٹ ہوتا ہے, اس سنڈیکیٹ میں ہماری ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوگی ہمارے اپنے گروپ میں جو ہم 9 لوگ تھے. جو ہمارے کولیگ تھے مجھے کہتا ہے بھاڑ میں کیا بلوچستان اور کے پی, مجھے بھی جو منہ میں آ گیا میں نے بھی اس کو بول دیا. میں نے کہا کیوں؟ پھر ہم نے جو ساری کتابیں نکالی, سٹڈیز دیکھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جو بدقسمت نتیجہ نکلا کہ پنجاب میں فی کس لاہور میں جو خرچہ ہوتا ہے پی ایس ڈی پی کا, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, وہ تقریباً 1,22,000 روپیہ ہوتا ہے. اسی پنجاب میں, صدرن پنجاب میں, کے پی بلوچستان پہ نہیں جا رہی ہوں, این ایف سی ون ایف سی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہے پاپولیشن کی, اسی پنجاب میں لہاڑی, لیا اور راجن پور کا حال دیکھ لیں. ڈیفرنس ہے. لاہور لگتا ہے کہ نکلا پیرس اور لندن سے, اور یہ بیچارے تو کیا وہ پنجاب کا حصہ نہیں تھا؟ عثمان بزدار صاحب جتنا عرصہ رہے عثمان صاحب کی اس بات میں نہیں انہوں نے کر رہی ہوں. ڈیولپ کیا اس ایریا, نہیں وہیں سے تعلق تھا نا دونسا سے. تو بات تو پوری سنیں نا, میں تو ان کا جواب دے رہی ہوں کہ جی جو نون لیگ نے کیا ہے, کاش نون لیگ نے کام کیا. ہم تو ہے ہی نہ لائق نا, ہم تو ہے ہی نہ اہل. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو سموک سکرین چلایا جاتا ہے نا کہ جی بڑے قابل ہیں, بڑے قابل ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, اور اس کا مطلب ان کا پروپیگنڈا اچھا ہے, تگڑا ہے. بہت, آئی سویئر آئی وش ان کا یہ اب قاضی صاحب کے پاس جانے کی اجازت. نہیں, یہ جو نے دوائی کی مہنگائی کی بات کی نا, معذرت کے ساتھ میں خود اس وقت کامرس منسٹری میں کام کرتی تھی, اور ہم لڑ کے تھک گئے. تب سائرہ افضل طاہرہ صاحبہ ہماری منسٹر تھی, انہوں نے ہمیں آ کے کہا کہ جی ہم اس لیے مہنگی کرنی دوائیاں کہ 15 سال سے ہم نے نہیں کی مہنگی پاکستان میں دوائیاں, را مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے, خدا کا واسطہ یہ لوگ چھوڑ کے چل جائیں گے, بنگلہ دیش میں سیٹل ہو جائیں گے. تو اس پہ پی ٹی آئی کا کوئی گناہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. 3 سال سے ریل اسٹیٹ کی ایمنسٹی اس ملک میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا دوائیوں سے کیا کام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے اے ٹی ایم کو نوازنا اگر ترجیح ہو, اس کے لیے مسائل ہے. میں نے یہ بات کی. اے ٹی ایم صرف ادھر بیٹھے ہوئے کنسٹرکشن میں اور نہیں بیٹھے ہوئے ٹیکسٹائل کا. ایک سیکنڈ, ہمارا رضا داؤد ہے نا, سیاستدان مجھے آپ کا کانے نہیں دے رہے. نہیں, اگر ہمارا دوست ہے, خیر صبر کر لے ایک سیکنڈ. ہماری حکومت نے غریب بیچارے ٹیکسٹائل والوں کو بھی تقریباً 40 ارب کی سبسڈی دے دی. میں تو ان کی بھی خلاف ہوں جو ہماری حکومت نے کی ہے. سر بتائیے گا سر, یہ تو بیانیہ ہے سر, پتہ ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا بیانیہ اور بیانیوں کی جنگ تو ہوگی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ لگتا ہے کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے نو کانفیڈنس کے حوالے سے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پرویز الہی صاحب کو نامزد کیا ہے, وہاں پر اب باپ پارٹی کے 4 ایم این ایز جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس چلے گئے ہیں, تو نمبر گیمز میں آپ کو سر کیا کوئی پولیٹیکل تھرلر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کیا اسسمنٹ ہے آپ کی؟ دیکھیں پہلے چھوٹا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. علی بھائی نے نیوٹرل کی بات کی اور کہا کہ اطہر بھائی نیوٹرل ہیں. دیکھیں میں نے کہا تھا بیلنسڈ جواب ہونا چاہیے. جی سر معذرت. ایڈورڈ ہیتھ جو برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے, وہ اکثر یہ محاورہ یوز کرتے ہوتے تھے, جان ایف کینیڈی بھی یوز کرتے ہوتے تھے. میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جب غلط اور صحیح میں تمیز کرنے کا موقع آئے اور آپ کہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں, تو آپ کے لیے جہنم کا گرم ترین کونا ریزرو کیا ہوا اوپر والے نے. تو کبھی جو وہ والا نیوٹرل ہے, میں وہ والا نیوٹرل نہیں ہوں. جہاں پہ جو چیز غلط ہے یا صحیح ہے اس میں تمیز کرنی چاہیے انسان کو. وہ کہہ رہے میں نے کہا تھا بیلنسڈ, بیلنسڈ کہا تھا, وہ یہ کہہ رہے علی صاحب. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہی بیلنس. تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسپیکر صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اجلاس 1 دن یا 2 دن دیری سے بلایا. تو جن لوگوں نے الیکشن چرایا تھا, جو قومی مجرم تھے 3 سال سے, ان کے حوالے سے کون سا آرٹیکل لگے گا؟ ان کے حوالے سے کیا صرف نیکسٹ کوسچن ہی ہوگا یا کوئی آرٹیکل بھی لگے گا ان کے اوپر؟ یہ بھی بڑا ضروری ہے چیز کلیئر ہونا. جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں شروع سے میرا ایک ہی موقف ہے کہ یہ اصحاب کی جنگ ہے. خان صاحب کو کہیں سے ریلیف نہیں ملنا, خان صاحب کو صرف عوام سے ریلیف ملے گا. جو لوگ ان کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے عوامی رابطہ مہم کیوں شروع کر دی, میرے خیال میں یہ ان کا بیسٹ پولیٹیکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں موو ہے. اس لیے کہ جب عوام کا پریشر پڑے گا تو وہ ہر جگہ پہ پڑے گا. خان صاحب جو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں, وہ بیانیاں اتنا وزنی ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا وزن اٹھانا بہت سارے حلقوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. سیاست کو خان صاحب نے 4 دیواروں سے, ڈرائنگ روم سے نکال کے سڑکوں کے اوپر وہ لے آئے ہیں. اور یہ پہلی حکومت ہے کہ جو 3.5 سال سے حکومت میں ہے, مہنگائی بھی ہے, بہت سارے ایشو بھی ہیں, لیکن اس کو بچانے کے لیے لاکھوں لوگ اسلام آباد میں نکلے ہیں. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں خان صاحب کے ذہن میں جو فارمولہ ہے وہ 2 ہی فارمولے ہیں, وینزویلا والا, ہوگو شاویز والا
اور طیب اردگان والا. خان صاحب کو عوام سے ریلیف ملے گی, باقی کسی جگہ سے خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملنی, اور جو عوام کا جب پریشر پڑے گا تو ان کے اتحادی ہوں یا دیگر لوگ ہوں, وہاں سے ان کو ریلیف ملے گی. شادانہ صاحب, عوام سے ریلیف ملے گا جو انہوں نے کہا. پھر میں علی صاحب کے پاس آؤں گا کیونکہ ان کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد کا جلسہ تھا بلا شبہ میمت بہت ہیوج پبلک میٹنگ تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کورس کو اڈاپٹ کرنا زیادہ ترجیح بنیادوں پہ چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, جو اطہر صاحب نے سوال پوچھا, میں ذرا سوال پہ سوال پوچھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو اطہر صاحب. پرائم منسٹر کو کیا ریلیف چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو آپ کو انہوں نے اکثر شیئر کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کیا ریلیف چاہیے, شادانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. ان کو کیا ریلیف چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب کو ریلیف یہ چاہیے کہ وہ اپنی حکومت چلا سکیں آئین اور قانون کے مطابق. ٹھیک ہے اطہر صاحب, میں تو اس جلسے میں صبح دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک بیٹھے رہے. آئی کین اشور یو ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ میٹنگ ہوتی ہے, بلکہ خان سے اس بات پہ ہمارے ایم این ایز کی باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے کہ وائی ڈونٹ یو کیئر اباؤٹ کنٹینیوٹی, آپ کو پرواہ کیوں نہیں ہے اقتدار کی, ہم سب ڈوب رہے ہیں, آپ کو تو کہیں نوکری لگ جائے گی, ہم کہاں جائیں گے, ہم تو ہیں سیاستدان. دیٹ از دا لیسٹ آف خان's پرائرٹیز. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں عدم اعتماد وہ لڑاکا ہے, وہ لڑیں گے اینڈ تک, وہ خان ہے وہ لڑے گا, ہی ول ناٹ گیو اپ. ٹھیک ہے, بٹ انہوں نے تو یہ بھی بولا حکومت جائے جان جائے, سچ سچ ہے اور سچ نکلے گا. اگر پرائم منسٹر کو کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, ان کو میں روک نہیں سکتی. جس نے جو سوچنا ہے سوچے, جو ان کے بارے میں جھوٹا کہنا ہے, یہ کہنا ہے, کاہل کہنا ہے, نلائق کہنا ہے, کیا فرق پڑا, کسی کے کہنے سے دنیا بدلی ہے. All I'm trying to tell you is the following. We will fight to the end. جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے وہ ہم کریں گے. جو قانون اور عدالت کا جو دائرہ ہے ہم وہ بھی اپروچ کریں گے, ہم عوام کا بھی اپروچ کریں گے. Let the people decide. اور میں ایک اور بات کہہ دوں, یہ جو ہم سن رہے ہیں نا کہ جو ریلیف, میں آپ کو بتاتی ہوں خان کو کیا ریلیف چاہیے, کہ یہ ملک خراب نہ ہو. اگر بیرونی فورسز ہیں, لیٹس سے ساری کنسپیریسی سچ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری کنسپیریسی جھوٹ ہے, either ways, خان صاحب کو فارغ کریں, عدم اعتماد میں اڑا دیں. Put your money where your mouth is. آپ لوگ عید آتی ہے 2-3 مئی کو, 15 کو الیکشن کروائیں, بات ختم. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. عوام کو وہ نہیں پسند, عوام ان کو نہ دے, وہ بات ختم. وہ کہہ رہے ہیں بات ختم. نہیں, یہ تو عدم اعتماد سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے, اگر اتنے کانفیڈنٹ تھے الیکشن کال کر لیتے تھے. بیکاز یہ اس حد تک میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ اس ملک کو جس قسم کی اسٹیبلٹی اور اصلاحات درکار ہیں, اس کے لیے جو بھی انکمنگ گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جائے گا. جو بھی آئے گی اس کے پاس وہ رن وے موجود نہیں ہے 5 سال کی جس کے اندر وہ اصلاحات کر سکے جو اس ملک کو درکار ہے. تو یہاں تک میں اگری کرتا ہوں, بٹ یہ کر لیتے اسمبلیز ڈیزالو کر کے تو وزیر اعظم کی ثواب دی تھی نا, میرے سے کیوں گلا کر رہے ہیں. ہم جب آئیں گے تو ہم جو اپنے اتحادی لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ آئے گی, اگر ان کی یہ ترجیح ہوگی, میرا ووٹ ان کے ساتھ ہے کہ اس ملک کو فریش الیکشنز درکار ہیں تاکہ اگلی گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس رن وے موجود ہو کہ اس ملک کے لیے صحیح فیصلے کر سکے. جی میں نے بالکل کہا تھا. آپ مجھے ایک سوال بھی اس میں جوڑ دیتا ہوں نا, میں جواب دے دوں اطہر صاحب سے. میں دوبارہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے کسی کو نیوٹرل جانور یا کیا وہ کیا وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے یا کیا, جو ان کی اپیل تھی مدد کی کہ اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, میں اس چیز کے اوپر جائے بغیر میں نے کہا تھا ان کی مور بیلنسڈ اوپینین ہونی چاہیے. چلے بیلنسڈ اوپینین ہونی چاہیے تھی. اور جو انہوں نے ایک گزارش کی, میری دوست بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی کہ ٹیکسٹائل کو بھی 40 بلین کی دی, کیونکہ میں ایپٹما کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. میری سے گزارش یہ ہے کہ اس ملک کا بنیادی ایک مسئلہ جو ہے نا is lack of competitiveness in your exports. اس کے اندر جس ملک کے اندر فیول کاسٹ فائنینشیل ایئر اینڈ 20 فائنینشیل ایئر اینڈ 21 5 روپے ہو اور آپ ان کو بجلی 20 روپے سے مہنگی بیچ رہے ہوں, اور ان کو اگر آپ 16 روپے پہ بجلی دیتے ہیں, اس کو سبسڈی نہیں کہتے, آپ اپنی نالائکی کا بوجھ کسی اور کے اوپر مت ڈالیں. اچھا اب آجائے محمود دیں, اب بالکل دیں, آپ کسی سے کراس سبسڈائز نہ کروائیں. اچھا اب محمد جلسہ جو انہوں نے کہا کہ ہوا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھی فوراً رضامندی کی, میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں. مجبوری نہیں, میں لائیو کہہ رہا ہوں, بہت بڑا جلسہ تھا آپ لوگ کے کل کے جلسے سے بڑا تھا سر. کیمرے کی آنکھ اتنا جھوٹ نہیں بول سکتے علی بھائی. نہیں میں بلاول صاحب نے بولا, بلاول صاحب نے بولا کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسا کیمرہ لگایا تھا جس سے ایک بندے 1000 لگتا ہے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پریڈ گراؤنڈ کی کیپیسٹی کیا ہے, میں آپ یہ بتا دیں مجھے. I don't know, مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ اگر ایک گراؤنڈ کی اگر کیپیسٹی 25-30 ہزار ہے, اور کتنے تھے آپ کے خیال میں کون ہوتا ہوں سر, اخباروں نے رپورٹ کی ہے, ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں, انڈیپینڈنٹ لوگ
پارٹیز سب نے اپنی اوپینین دی ہے, وہ ساروں کی اوپینین لے کے ایوریج کر لیں. کل کا جو آپ کا شو تھا اس سے بڑا تھا یا چھوٹا تھا, آپ کی اپنی صدق کے دل سے بتائیں, چلے آپ خود بتائیں, لائیو بیٹھے آپ. پہلے میری ایک گزارش سن لیں نا, کہ پہلے لیٹ اس کال a spade a spade. ایک جگہ کی جب کیپیسٹی 30,000 ہو اور اس کے اندر وہ پوری طرح سے بھری نہ ہو, اور آپ کہیں کہ جی اس گراؤنڈ سے زیادہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے اور اس لیے لاکھوں کا جلسہ, تو میں آپ کی اوپینین کو نہیں بدل سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ کل کا جلسہ بڑا تھا, کل کا جلسہ چھوٹا تھا, یہ میں اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس نظر تو آتا ہے نا انسان کو, کوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کوئی تو اپنی ججمنٹ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں انوار بھائی, آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں انڈیپینڈنٹ ویوز لیں, ان کی ایوریج کر کے ہمارے جلسے کا بھی بتا دیں, ان کے جلسے کا بھی بتا دیں. اور گزارش یہ ہے کہ میں نہایتی عاجزی سے, یہ جو ہے ایک ریزنیبل ایلیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, کم لوگ ہیں جن کے پاس ان جیسا ایپٹیٹیوڈ بھی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. نیشنل ایشوز کے اوپر پلیز سستی شہرت اور سیاست کرنے کی کوشش نہ کریں, سٹیٹ کو نقصان ہوگا, حکومت کو نقصان ہوگا. آن ایئر تو کہا کہ میری تو مجبوری جو ان کے مطابق ان کے بقول ہے, آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں. آپ بتائیں کل کا جو پرائم منسٹر صاحب کا جلسہ تھا اور جو کل کا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا, آپ وہاں سے بیٹھ کے کیا دیکھ رہے تھے, خود موازنہ کریں. obviously دیکھیں پی ٹی آئی کا جلسہ بڑا تھا, اور عمران خان صاحب کے جلسے کوئی ابھی سے بڑے نہیں ہو رہے, بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں. پہلے یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اے ٹی ایم ان کے جلسے کرواتے ہیں, اب نہ تو اے ٹی ایم ہے نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اب کس طرح بڑے جلسے ہو رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جلسہ بڑا تھا. دوسری بات جو شاندانہ صاحبہ نے کہی کہ فوراً اگر الیکشن ہو جائیں, میرے خیال میں اگر اس موقع کے اوپر فوراً خان صاحب الیکشن کے لیے رضامند ہوتے ہیں, کسی معاہدے کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں, تو پی ٹی آئی کو کاف لیگ بنا دیا جائے گا, ان کو 40-50 سیٹیں بھی نہیں ملنی. یہ اس طرح الیکشنز مینج ہوں گے, تو پی ٹی آئی کو ان کو ویری ہونا چاہیے اس سجیشن کے اوپر, اور ایک دم سے الیکشنز کے اوپر رضامند نہیں ہونا چاہیے. پہلے اپنا مقابلہ کریں, اس کے بعد الیکشنز کی بات ہوگی. اور ای وی ایم اور اوورسیز کے ووٹس, ان کو جب تک آپ سیکیور نہ کر لیں, یہ الیکشنز آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوں گے. بہتر ثابت نہیں ہوں گے, یہ مشورہ دے دیا تھا قاضی صاحب, جلسوں کا جواب. الیکشن اگر سیکیور کرنا ہے تو ای وی ایم لے کے آئیں اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دیں, تب بھی ماشاءاللہ الیکشن سیکیور. اچھا میری بلاول صاحب بھی کہتے اصلاحات ہونا, ای وی ایم غلط چیز ہے. عرض سنیں سر, جو چیز حلال ہے وہ غلط ہے. نہیں عرض سنیں, میرا یہ بنیادی, یہ میری سوچ ہے کہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو اتفاق رائے کے ساتھ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہونے سے پہلے کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. الیکشن ریفارمز, اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین کے اندر ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, یہ وہ ماحول بنائیں, مت لا کے ان کی اگر سوچ ای وی ایم سے آگے دیکھ نہیں سکتی اور اسے پیچھے نہیں آ سکتی, تو اس کے اوپر میں تو نہیں قصوروار. لیکن ریفارمز ہونا چاہیے, حتمی فیصلہ عوام کرے گی, اور حتمی فیصلہ عوام کرے گی. اور 12 سے زیادہ ضمنی الیکشن اپوزیشن کی جماعتیں جیت چکی ہیں, یہ ماشاءاللہ جو سیٹیں جیتے تھے اس کے اندر آخری نمبر کے اوپر آئے ہیں, یہ ان کی قابلیت اور مقبولیت. اطہر صاحب کچھ لاسٹ ورڈ آپ کہنا چاہ رہے تھے. لاسٹ کامنٹ میری ہمبل سبمیشن صرف یہ کہ سیکیور سے میرا مطلب ہے الیکشن کے نظام کو محفوظ بنانا, جہاں پہ دھاندلی نہ ہو سکے. ظاہر بات ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے علی صاحب نے اپنی طرف گول کرنے کی کوشش کی ہے, وہ تو ایوری باڈی کین جج اٹ. لیکن آپ کا بہت شکریہ اطہر قادری صاحب, سیکیور کرنے کی کوشش نہیں کرنی, اداروں کو مضبوط کرنا, الیکشن کمیشن کو آگ نہیں لگانی. ووٹ آف کانفیڈنس کو ادب اعتماد پہ اپنے زیادہ توانائیاں مرکوز کریں. آپ کا بہت شکریہ علی فیض ملک صاحب, تینوں موضوع میں مانو کا ایک دفعہ پھر دوبارہ بہت شکریہ. ویورز, ہماری گفتگو تھی, نتائج اب اخذ آپ کریں, جو گفتگو ہوئی مختلف آراء پر مبنی تھی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کے لیے اسٹے ٹیون اینڈ واچ ٹیلی ویژن پی ٹی وی نیوز. کل تک لیے سید انوار الحسن اور دستہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.